बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अंदाज़े जहां के साथ मोहम्मद मेहदी शराफत हाजिर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir। ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir। और अंदाज़े जहां में आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है पाकिस्तान में साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा। तो लीजिए मुलाहिजा फरमाइए अंदाज़े जहां। नाज़रीन, पाकिस्तान में नई हुकूमत ने तवक्को के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ पर आइन के आर्टिकल 6 के तहत मुल्क से गद्दारी का मुकदमा चलाने की दरख्वास्त दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच इस दरख्वास्त पर समाअत कर रहा है और अक्सर तजिया निगारों का ख्याल है कि फैसला मुकदमा चलाने के हक में आएगा। पाकिस्तान की तकरीबन सभी सियासी जमातों और सियासतदानों ने हुकूमत के इस इक़दाम की हिमायत की है और सहाफ़ती हलकों की अक्सरियत भी चाहती है कि आइन तोड़ने के जुर्म पर मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए। दूसरी जानिब जनरल मुशर्रफ के वकील बैरिस्टर अहमद रजा कसूरी ने खबरदार किया है कि अगर मुशर्रफ पर गद्दारी केस चलाया गया तो पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और बकौल उनके कई पर्दा नशीनों के नाम भी सामने आ जाएंगे। आज के प्रोग्राम में हम पहले इस केस के सिलसिले में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लेंगे। इसके बाद इस बात का जायजा लेंगे कि परवेज मुशर्रफ पर गद्दारी केस चलाए जाने के ताल्लुक से पाकिस्तान की सियासी दुनिया, सिविल सोसाइटी, अवामी हलकों और सहाफ़ती बिरादरी में कितना इत्तेफाक राय पाया जाता है। इसी के साथ इस सिलसिले में बाज़ हलकों की जानिब से जाहिर किए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ात व ख़दशात का भी आज के प्रोग्राम में जायजा लिया जाएगा। इस प्रोग्राम पर गुफ्तगू के लिए इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए आज हमने अपने इस्लामाबाद स्टूडियो में आने की दावत दी है पाकिस्तान की सीनियर तजिया निगार फौजिया शाहिद को। हमारे लंदन स्टूडियो से आज के प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे बर्रे सगीर के मुमताज़ दानिश्वर और सीनियर तजिया निगार डॉक्टर कैसर इमाम। और टेलीफोन लाइन के जरिए आज के इस मुबाहिसे में शामिल किया जाएगा बेल्जियम में मुकीम पाकिस्तान के सियासतदान और सीनियर तजिया निगार मोहम्मद फैसल खान को। लेकिन पहले हमारी रिपोर्ट। पाकिस्तान में इन दिनों साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दायर करने के सिलसिले में गर्मा गर्म बहसें जारी हैं। मुकदमे की सुनवाई चल रही है। जनरल मुशर्रफ पर दूसरे भी मुतादिद इल्जामात लगे हैं और उन्हें बैक वक्त कई अदालती उलझनों का सामना है। अपने दौर में इंतहाई ताकतवर समझे जाने वाले जनरल मुशर्रफ को उसी जज के सामने मुल्जिम की हैसियत से खड़ा होना पड़ा जिसे उन्होंने बर्खास्त कर दिया था। अदालत में अपनी पहली पेशी के बाद जनरल मुशर्रफ का तासुर था कि उन्हें बड़ी तौहीन का एहसास हुआ। इसके अलावा एक और पेशी के दौरान जज का फैसला सादिर हो जाने के बाद गिरफ्तारी के डर से जनरल मुशर्रफ को अदालत से फरार भी होना पड़ा। मुशर्रफ को साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के कत्ल के मुकदमे में भी अहम मुल्जिम करार दिया गया है। मुशर्रफ के खिलाफ जो अदालती कार्रवाई हो रही है उसे आम कार्रवाई नहीं कहा जा सकता, बल्कि इस सिलसिले में बड़ी कयास आराइयां हो रही हैं और कुछ हल्के पाकिस्तान में सिविल और फौजी क़यादतों के माबैन तसादुम के अंदेशे भी जाहिर कर रहे हैं। बरतानिया से शाया होने वाले जरीदे इकोनॉमिस्ट ने दावा किया कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए खतरा लेकर आया है। अखबार का कहना है कि नवाज शरीफ फौज के साथ मुआहदे के तहत सजा याफ्ता जनरल को खलीज फार्स के किसी मुल्क में फरार की इजाजत दे सकते हैं। अखबार के मुताबिक मुकदमे से खदशा है कि नवाज शरीफ उस रास्ते से हट जाएं जिसके लिए अवाम ने उन्हें मुंतखब किया है, यानी तवानाई के बहरान का खात्मा, नाकाम मईशत को दुरुस्त करना और दहशतगर्दाना हमलों से तबाह मुल्क में अमन बहाल करना। नवाज शरीफ की जानिब से मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाए जाने के ऐलान के बाद मुख्तलिफ इदारों में तशवीश पैदा हुई है। इंतखाबात में नवाज शरीफ की कामयाबी के बाद
कराची स्टॉक एक्सचेंज में जो उछाल आया था वो नवाज शरीफ के नए ऐलान से मुतासिर हुआ है और स्टॉक मार्केट में गिरावट दर्ज की गई है। ऐसी इत्तलात हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा फौजी क़यादत ने जनरल मुशर्रफ को पहले भी ये मशवरा दिया था कि वो वतन वापस आने का खतरा मोल न लें, क्योंकि इससे सिर्फ जनरल मुशर्रफ नहीं बल्कि फौज के साथ भी मुतासिर हो सकती है, क्योंकि अदालती कार्रवाई शुरू हो जाने की सूरत में जनरल मुशर्रफ के साथ दूसरे कुछ जनरलों की गर्दन भी फंसने का इम्कान है। पाकिस्तान के बाखबर ज़राए का कहना है कि मुशर्रफ ने उस वक्त भी फौज की बात नहीं सुनी थी और अब भी वो फौजी क़यादत का मशवरा तस्लीम करने पर तैयार नहीं है। चंद हफ्ते कबल जनरल मुशर्रफ के चंद साबिक साथियों ने उनसे मुलाकात की और नई हुकूमत के इख्तिदार संभालने से कबल पाकिस्तान को छोड़कर चले जाने का मशवरा दिया था, लेकिन मुशर्रफ ने ये मशवरा मानने से भी इनकार करते हुए कहा कि वो तमाम इल्जामात का सामना करेंगे। बाखबर ज़राए का कहना है कि मुशर्रफ के इस अंदाज़े फिक्र ने फौजी क़यादत को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। मौजूदा सरबराह जनरल परवेज कियानी की क़यादत में फौज ने मुल्क के सियासी और इंतजामी उमूर में मुदाखलत से खुद को दूर रखा है। चुनांचे जमहूरियत अपनी पटरी पर आगे बढ़ने में कामयाब हुई है, ताहम फौज ने खारजा और दिफाई उमूर पर अपनी गिरफ्त कायम रखी थी। पाकिस्तान के तजिया निगारों का ख्याल है कि फौजी क़यादत जनरल मुशर्रफ का बेशक दिफा करेगी। चुनांचे जनरल कियानी ने वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद नवाज शरीफ से 3 घंटे की अपनी तफसीली मुलाकात में जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू की उनमें एक मसला जनरल परवेज मुशर्रफ के मुस्तक़बिल का भी था, लेकिन ये भी तय है कि मौजूदा फौजी क़यादत आसानी से अपना दामन दागदार भी नहीं होने देना चाहेगी, खास तौर पर इसलिए भी कि मौजूदा फौजी सरबराह जनरल कियानी के रिटायरमेंट का वक्त करीब है, जिनकी जमहूरियत के अमल को मजबूत करने में मुस्बत किरदार अदा करने की वजह से तारीफ की जाती रही है। जी नाज़रीन, साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी केस की तैयारी के हवाले से हमारी रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा फरमाई। चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो, जहां पाकिस्तान के सीनियर तजिया निगार फौजिया शाहिद मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज उनसे करते हैं। फौजिया शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी केस में क्या पेशरफ्त हो रही है? जी देखिए, सबसे पहले तो जब आप ये कह रहे हैं, जिस तरह आपने अपनी रिपोर्ट में भी कहा, एक चीज़ थोड़ी सी बहुत वाज़ेह होनी चाहिए कि जो अभी मुकदमा चलाने का फैसला किया गया है वो अदलिया के कहने पे किया गया है, क्योंकि केस जो है अदलिया में मौजूद था, जो जजेस की उनको बरतरफ किया गया था उस हवाले से, और अदलिया ने हुकूमत से ओपिनियन मांगी थी कि वो क्या इस केस को चलाना चाहते हैं, और उसके लिए उन्होंने 3 दिन की मोहलत दी थी कि 3 दिन में हुकूमत अपना फैसला करे, जिस पे मैं समझती हूँ कि हुकूमत वक्त ने एक बहुत ही मुस्बत फैसला किया है। उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि वो जो 3 नवंबर 2007 का जिस दिन जो इमरजेंसी लगाई गई थी, और वो एक जो गैर आईनी इकदाम था, उसको वो चैलेंज करेंगे और बाकायदा उसके ऊपर जो मुकदमा चलाएंगे। अभी जो ताज़ा सूरत हाल है, आपको इल्म है कि हुकूमत के जवाब मिलने के बाद अदलिया ने वो केस जो है उसको अभी उसका जवाब जो है वो उसको रोक दिया है, और हुकूमत जो है इस सिलसिले में जो प्रोसीड कर रही है, सबसे बड़ी जो एक कमेटी बना दी गई है FIA के 4 अरकान पे, जो सीनियर मोस्ट अरकान हैं, उन पे कमेटी बनाई गई है कि वो तफ्तीश करें और तफ्तीश के बाद ये जो अपनी रिपोर्ट पेश करें कि आया जनरल मुशर्रफ जो हैं वो मुजरम है या उन्होंने इस सिलसिले में जो कार्रवाई की थी वो उनकी अपनी कार्रवाई थी, या उसमें दीगर तफसीलात भी ज़ाहिर है कि जब रिपोर्ट में रत्ब होगी तो उसमें तमाम तफसीलात होंगी। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए, पाकिस्तान में जो आवाम है, या जर्नलिस्ट की आपने बात की थी या सिविल सोसाइटी की बात की थी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो उन्होंने हमेशा जमहूरियत के लिए वोट दिया है, जमहूरियत की उन्होंने बात की है, और आवाम समझते हैं कि उनके नुमाइंदे ही जो जमहूरी तौर पे आते हैं वही उनके मसाइल हल कर सकेंगे। इसके बावजूद अगर हम माजी में देखते हैं तो 4 मार्शल लॉ जो है हमारे यहाँ लगे, एक तवील अरसा जो है जनरल्स ने हुकूमत की है। अब ये समझा जा रहा है कि अगर ये इब्तिदा की गई है, अगर ये पहली दफ़ा आर्टिकल 6 जो 1973 में बनाया गया था और कभी भी अमल दरामद नहीं हो सका था, ये भी एक बड़ा अलमिया पाकिस्तान का है कि 1973 का जो आइन बनाने का खालिक कहा जाता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो, आपको इल्म है कि 5 जुलाई 1977 में
اس کے خلاف اس کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، آئین کی موجودگی میں اس کو جو ہے اس کو برطرف کر دیا، آئین کی کوئی پاسداری نہیں کی گئی۔ اس وقت بھی آرٹیکل 6 موجود تھا۔ یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ایک ضیاء الحق کا ایک طویل مارشل لا رہا، لیکن جو منتخب حکومت ہو کے آئی اس نے اس کے مارشل لا کے تمام اقدامات، چونکہ 11 سال کے اقدامات تھے، ان کو انڈیمنیٹی دے دی اور کوئی کیس 6 آرٹیکل 6 کے تحت نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد بھی اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو مشرف کا جو پہلا فیل تھا، جو 12 اکتوبر 99 والا 1999 والا کیس تھا، اس کو پچھلی جو پارلیمنٹ تھی 2002 میں آئی تھی، اس نے اس کو مکمل طور پہ اس کی توثیق کر دی، اس کے جو فیصلے تھے۔ یہ ایک پاکستان کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ 3 نومبر کا جو ایک فیصلہ تھا 2007 کا، اس کو جو پچھلی حکومت تھی، جو پچھلی پارلیمنٹ تھی، حکومت نہیں کہنا چاہیے، پارلیمنٹ جو تھی، اس نے اس کے انڈیمنیٹی نہیں دی، اور جس کی وجہ سے وہ ایک ایسی پوزیشن میں تھا کہ جس کے خلاف جو ہے کیس ہو سکتا تھا۔ اور اب جب کہ ایک ابتدا کر دی گئی ہے، میاں نواز شریف نے، یہ بھی ایک میں سمجھتی ہوں پاکستان کے لیے بڑی خوش آئند بات ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیتے ہوئے اپنا یہ فیصلہ سنایا، اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں اپنا جواب داخل کیا، اور اس کے ساتھ پارلیمنٹ نے اس کی ایک اس طرح توثیق کی ہے۔ جو لیڈر آف اپوزیشن ہے سید خورشید شاہ، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف ایک بڑی جماعت کے طور پہ آئی ہے، ان کے جو ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ہیں شاہ محمود قریشی، انہوں نے مکمل طور پہ اس کا حکومت کا جو فیصلہ ہے اس کا ساتھ دینے کا اور یقین دلایا ہے، اور ابھی بھی تمام سیاستدان جو ہیں وہ یقین دلا رہے ہیں۔ چندے کو جو اکیلے ہیں، کچھ تنہا ہیں، ان کا میں نام نہیں لوں گی، لیکن تمام بڑی جماعتیں جو ہیں وہ بالکل اس پہ قائم ہیں کہ آرٹیکل 6 کے تحت جو ہے وہ مقدمہ کیا جانا چاہیے، اور اس میں وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے کو بھی تیار ہے۔ کچھ اس میں اختلاف جو سامنے آ رہا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے زیادہ مؤثر آیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ایک یہ ابتدا کر دی گئی ہے تو ضیاء الحق کا جو ایک غیر قانونی مارشل لا تھا، یا مشرف کا جو 1999 12 اکتوبر کا فیصلہ تھا، اس کو بھی ایک اس میں ٹرائل میں لایا جائے۔ لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر یہ ٹرائل شروع ہوتا ہے یا اس کے حوالے سے کہیں بھی پیش رفت ہوتی ہے تو خود بخود جو ہے وہ تمام فیصلے جو ماضی میں ہوتے رہے ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ اور ایک بات جو اکثر جس طرح ان کے جنرل مشرف کے جو وکیل کی جانب سے کہی جا رہی ہے، احمد رضا قصوری، اور احمد رضا قصوری کے بارے میں ایک چیز سب کو معلوم ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جو پھانسی ہوئی تھی، ان کے والد کے ہی ایک قتل کے الزام میں ان کو پھانسی ہوئی تھی، اور اس وقت بھی وہ ایک ضیاء الحق جیسے فوجی ڈکٹیٹر کے ساتھ اس وقت وہ کھڑے تھے، اور ان کے کہنے پہ ہی جو ہے یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا، اور آج بھی وہ ایک ڈکٹیٹر کو جو ہے اس کی وکالت کر رہے ہیں، اور واضح طور پہ اس کے ساتھ کھڑے ہو کے اب یہ ڈرانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے کہ بہت ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا یا کچھ۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو اگر واقعی مضبوط ہونا ہے، اس کی تقدیر بنانی ہے، اس کو مستقبل ایک مستحکم کرنا ہے، تو یہ پنڈورا باکس کھولنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ جب تک اپنے عیب ہیں، اپنی خامیاں ہیں، اس پہ مٹی ڈالتے رہیں گے، دباتے رہیں گے، تو اس ملک میں مجھے نہ استحکام دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح جو نظریہ ضرورت ہے وہ کسی نہ کسی طرح آگے بڑھتا چلے جائے گا، کسی کو جو ہے اس کا سزا دینی پڑے گی، اس کو نامزد کرنا پڑے گا، اور اگر اس میں دیگر نام بھی آتے ہیں تو کسی ہچکچاہٹ کے بغیر جو ہے ان ناموں کا بھی ہونا چاہیے۔ یہ درست ہے کہ آپ نے جس طرف اشارہ کیا، ہماری عسکری قیادت جو ہے یا عسکری قوت جو ہے یا فوج کو ہم کہہ لیجئے، وہ اس وقت بہت بری طرح آکوپائی ہے، اور خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے اور سرحدوں کی جو صورتحال پاکستان کی ہے اس میں وہ بہت بری طرح پھنسی ہوئی ہے۔ یقیناً ابھی ہم یہ اس طرح کا کوئی اتنا سخت اقدام کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ جس پہ کسی طرح بھی فوج پہ حرف آئے، لیکن یہ کہنا کہ ایک فرد کا ایک جرم جو ہے، ایک امبیشیس شخص تھا، اس نے جو کچھ کیا، اس نے قوم کو کیا نقصان پہنچایا۔ ابھی تک ہم جو ہے بہت سے فیصلے ہوتے ہیں، خاص طور پہ ڈرون کا جب بات آتی ہے تو ایک دوسرے ملک کو آپ اپنی سرحدوں پہ اجازت دے دیتے ہیں، اس کو اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ زمین بھی استعمال کرے، آپ کی سرحدوں پہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو ہے اٹیک بھی کرتی رہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ تمام جو جرائم ہیں ان کو کسی کو تو ذمہ دار ٹھہرانا پڑے گا۔ اگر ہم اسی طرح اس خوف کے مارے کہ یہ کوئی اور پردہ نشینوں کے نام آ جائیں گے، اب یہ وقت ہے کہ پردہ نشین بھی سامنے آئیں، بہت پردہ داری ہو چکی، اور اگر قوم بنانی ہے، میں بالکل آپ کے یہاں ایران کی مثال دوں گی۔ جب امام خمینی آئے تھے
تو انہوں نے بغیر سوچے سمجھے کوئی پردہ نشین ہے یا نہیں ہے، ایک کھلے دل سے جو فراخ دلانہ آپریشن کیا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں استحکام اس کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے، اور اب ایک امریکہ جیسی ایک جو ظاہر ہے جو عالمی طاقت ہے اس میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ بات کرتا ہے، تو وہ اسی قوت پہ کرتا ہے کیونکہ اس نے عوام کی طاقت پہ ریلائی کیا ہے. ہمیں بھی اب ان تمام جو خدشات ہیں ان سے نکلنا پڑے گا. اب جو ماضی کے جو جنرلز ہیں، جنرل اسلم بیگ جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں متحرک دکھائی دیتے ہیں کہ حکومت کا فیصلہ غلط آ رہا ہے، یا جبکہ مشرف کے وہ بھی مخالفت کرتے رہے ہیں. حمید گل جو ایک ISI کے سربراہ رہے ہیں، ان کی جانب سے کچھ اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں کہ حکومت کو دیگر مسائل پہ توجہ دینی چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ دیگر مسائل بھی ہمارے بہت زیادہ ہیں، اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ ان کا ایک اتنا احسن فیصلہ ہے، اس کو بھی میں سمجھتی ہوں کہ پایا تکمیل پہ پہنچانے کے آنے والے وقت میں، خاص طور پہ سیاسی جو جمہوریت کی بقا کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کے استحکام کی بات کرتے ہیں، ان کے لیے اس پہ یقیناً بہت مثبت اثرات پڑیں گے. اور حکومت نے اگر اس وقت فیصلہ کیا، اور آج میں بالکل آپ کے پلیٹ فارم سے یہ کہتی ہوں کہ یہ فیصلہ کرنے کے بعد اگر اسی دباؤ پہ کہ پنڈورا باکس کھلے گا، حکومت کہیں نرمی کا مظاہرہ کرتی ہے، تو آنے والا وقت جو ہے وہ چاہے اسی حکومت کے حوالے سے بھی کوئی زیادہ صحت مند نہیں ہوگا، پھر وہ ان کے لیے راستہ کھل جائے گا جو طالع آزما آتے رہتے ہیں. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اور ناظرین، ہمارے لندن اسٹوڈیو میں بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر قیصر امام صاحب موجود ہیں. قیصر امام صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب، پاکستان میں پہلی بار کسی جرنیل پر فوجی آئین کو توڑنے کے جرم پر مقدمہ چلانے کی تیاری کی جا رہی ہے، کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نہایت خوش آئند بات ہے کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ آئین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو آئین کے ماتحت جو شکیں ہیں ان کے مطابق سزا دی جائے یا ان پر مقدمہ چلایا جائے یا جو بھی عدالت فیصلہ کرے. یہ ایک نہایت اچھی مثال ہوگی، کیونکہ آمروں کے خلاف مقدمہ چلانے کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ آنے والے ممکنہ آمروں کو یہ سبق مل جائے کہ اگر اس قسم کا کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کے جو نتائج ہوتے ہیں ان سے بچنا ناممکن ہوتا ہے. دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے آئین، اگر آئین کو پامال کیا گیا ہے، اگر آئین کو توڑا گیا ہے، یہ بات تو واضح ہے کہ ایسا ہوا ہے، اور یہ بات بھی طے ہے کہ کسی نہ کسی نے اس کو توڑا ہے، اس کے خلاف ورزی کی ہے. اگر ایسا ہوا ہے تو اس کے متعلق کوئی بہت زیادہ موش گافیاں کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی شخص آئین کو پامال کرتا ہے، جو بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے، جس نے بھی اس قسم کا کام کیا ہے، وہ جرم ہے، اور جرم کی سزا ملنی چاہیے، خواہ وہ شخص کوئی کتنا ہی بڑا ہو اور اس کے ساتھ کتنے ہی دوسرے لوگ ملوث جو ہیں وہ بھی کتنے ہی بڑے ہوں. بعض اوقات ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ جی کوئی پنڈورا باکس کھل جائے گا. میں سمجھتا ہوں یہ جو گھڑی گئی ہے یہ بات پنڈورا باکس کی، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جی بعض دوسرے اشرافیہ کے نام آ جائیں گے، ان کے نام نہیں آنے چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی لغو سی بات ہے، بڑی غلط سی بات ہے کہ اگر کسی شخص نے غلط کام کیا ہے اس کا نام نہیں آنا چاہیے. وہ کوئی بہت زیادہ کیا ایسی کوئی شخصیتیں ہیں کہ جن کا نام لینے سے کوئی کسی کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کی باتیں بالکل نہیں کرنی چاہیے. جرم کسی نے بھی کیا ہو، جرم کسی بھی طرح کا ہو، اور اس کے مطابق اس کی سزا ہونی چاہیے. لیکن ایک بات جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے. ابھی یہاں کے جو اخبارات ہیں، یہاں جو جرائد ہیں برطانیہ اور امریکہ کے، وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف نے کسی قسم کی انتقامی کارروائی جو شروع کی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ تاثر بہت ہی غلط ہے. نواز شریف نے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ان 12 اکتوبر والا کیس تھا اس کو نہیں چھیڑا گیا. جو کیس چھیڑا جا رہا ہے وہ دوسرا ہے، جس میں باقاعدہ ایک اپنی ہی اس نے حکومت کے خلاف جنرل مشرف نے ایک غلط کارروائی کی تھی اور آئین توڑا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے جب نواز شریف کی حکومت نہیں تھی.
اس لیے یہ کہنا کہ یہ عمل جو ہے یہ نواز شریف کی طرف سے کوئی اس قسم کی کارروائی ہے جس کو انتقامی کہا جا سکتا ہے تو یہ غلط بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف نے یہ کام از خود نہیں کیا، اس کو سپریم کورٹ نے کہا ہے، اور سپریم کورٹ نے بھی اس کو اس لیے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس بہت سے سائل ہیں جنہوں نے یہ درخواست کی ہے کہ ایسا کیا جائے، اس پر سپریم کورٹ کو کوئی نہ کوئی فیصلہ تو دینا تھا۔ سو اس نے یہ جانا کہ جب تک یہ وفاقی حکومت نہیں کرے گی اس کے بارے میں کوئی اقدام، وہ اقدام کوئی ہو نہیں سکتا، لہذا اس نے وفاق سے یہ پوچھا کہ بھی آپ کیا کرنے والے ہیں۔ ظاہر ہے وفاق کو کوئی نہ کوئی کام تو کرنا ہے، عمل تو کرنا ہے، اس لیے کہ اگر آئین توڑا گیا ہے تو اس کو وفاق نے، جس نے کہ اس بات کا حلف اٹھایا ہے حکومت نے کہ وہ آئین کی پاسداری کرے گی، اس کی ہر طرح سے اس کی حرمت کا خیال رکھا جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے یہ عمل اس کے علاوہ کوئی کام تھا ہی نہیں، اس کو کرنا ہی پڑتا۔ اس لیے اسے انتقامی کارروائی کہنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی فضول سی بات ہے، اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کسی پنڈورا باکس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی کسی پنڈورا باکس سے ڈرنا چاہیے، ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور اگر اشرافیہ کے یا کسی مقدس لوگوں کے نام آتے ہیں ان کو آنے دیں، اگر انہوں نے جرم کیا ہے ان کو بھی سزا ملنی چاہیے، جرم ہے، خاص کسی نے بھی کیا ہو، اور اس کو اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ فوزیہ شاہی صاحبہ۔ اس کیس کے سلسلے میں واضح طور پر 3 حلقے نظر آ رہے ہیں۔ ایک حلقہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ پاکستان کے سیاستدانوں، صحافی حلقوں اور عوامی حلقوں کی اکثریت پر مشتمل ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ یہ کیس چلنا چاہیے اور حقائق سامنے آنے چاہیے اور جو مجرمین ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے۔ ایک حلقہ وہ ہے جو مختلف طریقوں سے اس کی مخالفت کر رہا ہے، اور ایک تیسرا حلقہ ہے جو واضح طور پر مخالفت تو نہیں کر رہا ہے لیکن اس سلسلے میں بعض خدشات کا اظہار کر رہا ہے، بعض تحفظات کا اظہار کر رہا ہے کہ اگر یہ کیس چلتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کے نتائج ایسے ہوں جو جمہوریت کے لیے زیادہ مفید نہ ہوں، جو پاکستان کی پیش رفت اور ترقی کے لیے ہو سکتا ہے کہ رکاوٹ بن سکے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو خدشات اور تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو جی بالکل، دیکھیے پہلے تو میں یہ بالکل واضح کروں کہ جس طرح بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ برطانیہ کے اخبارات میں کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید کوئی انتقام کی بات کر رہے ہیں، تو اگر انتقام ہی کی اگر لیتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر معاشرے میں ایک بہتری آتی ہے یا ایک ایسا کیس سامنے آتا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ اس وقت یہ کیس انتہائی اہمیت کا حامل جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے۔ دوسری جانب جن خدشات کی آپ نے بات کی ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ملک میں جمہوریت کے مضبوط نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جو پردہ نشینوں کی بات کی جاتی ہے ان کو ہمیشہ ڈیفینڈ کر دیا جاتا ہے، اور اب یہ جو خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ جمہوریت مضبوط ہی اسی صورت میں ہوگی کہ جب آپ عوامی خواہشات کے مطابق فیصلے کریں گے، اور عوامی خواہشات کے بارے میں نے جس طرح ذکر کیا ہے، مجھے کوئی ایسا شخص جو عوامی سطح پہ سول سوسائٹی سے جرنلسٹ میں کوئی ایسا نہیں دکھائی دیتا کہ جس نے کہا ہو کہ یہ غلط فیصلہ ہے۔ سب لوگ چاہتے ہیں کہ گند چھٹنا چاہیے، سامنے پوزیشن آنی چاہیے۔ ماضی میں بہت زیادہ دھوکہ دیا گیا، ضیاء الحق نے ایک طویل عرصے تک دھوکہ دیا، اسلام کے نام پہ دھوکہ دیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جنرل مشرف نے ایک انلائٹنمنٹ کے حوالے سے جو ہے دھوکہ دیا۔ بہت ہم دھوکے کھا چکے ہیں، اب جو ہے دھوکہ کھانے کا وقت نہیں ہے، اور یہ جو وہ قوتیں ہیں جن کے ظاہر ہے کہ در پردہ ان کے اپنے مقاصد ہیں، ان کے اپنے عزائم ہیں، ان کی خواہشات کہہ لیجئے، یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت شور مچا رہے ہیں۔ حقیقتاً یہ ہے کہ اس کے یقیناً ایک بہت سٹرونگ جو ہے امپیکٹ تو ہوگا۔ اس کا یہ بھی ہے کہ جس طرح عام تاثر دیا جا رہا ہے کہ کوئی شاید جمہوریت کے لیے خدشہ ہو جائے، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس وقت وہ قوتیں جو مارشل لاء کو یا ان قوتوں کو تحفظ دیتی رہی ہیں، خاص طور پہ عدلیہ کی میں بات کروں گی، جو ہمیشہ انہوں نے نظریہ ضرورت پہ ان کو تحفظ دیا ہے، وہ کم از کم اس وقت کسی بھی ایسی قوت کو تحفظ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جس طرح پہلے میں نے ذکر کیا کہ یہ عدلیہ کے کہنے پہ ہی حکومت جو ہے وہ آگے بڑھی ہے، تو ایک تو بہت پازیٹیو چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے
کہ عدلیہ کی جانب سے ایسی کسی بھی قوت کو تحفظ نہیں دیا جائے گا۔ دوسری ایک اور جو بہت اس وقت پاکستان میں متحرک قوت ہے وہ میڈیا کی قوت ہے، اس کو ہم کسی طرح بھی نہ تو انڈرمائن کر سکتے ہیں نہ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں۔ وہ قوت بہت زیادہ متحرک ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں جب ہم میڈیا کا جائزہ لیتے ہیں تو اس میں ابھی بھی اگر جو ہمارے لیفٹ اور رائٹ کی پہچان ہے وہ رائٹسٹ قوتیں ایسی ابھی بھی ہیں جو کسی طرح عسکری قوت کے ساتھ ہوتی ہیں، بیوروکریسی کے ساتھ ہوتی ہیں، بڑی تعداد میں جو ہے پاکستان میں وہ قوتیں پائی جاتی ہیں، لیکن ان کی جو قربت ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ بھی بہت ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت اہم وقت ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے ان خدشات کو کہ اب کل کو کیا ہو جائے گا اس کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ میں نے ذکر کیا اسلم بیگ اور جنرل حمید گل وغیرہ کا، یہ وہ قوتیں ہیں کہ جنہوں نے ماضی میں سب کے سامنے ہے کہ کیا کردار ادا کیا۔ اگر اس وقت اسلم بیگ کی بات ہوتی ہے کہ انہوں نے ضیاء الحق کے بعد مارشل لا نہیں لگایا تھا اور جمہوری عمل آنے دیا تھا، لیکن اس کے بعد ہمیں بالکل حقائق ہماری عدلیہ کے سامنے بھی یہ حقائق ہے۔ اصغر خان کا ایک کیس آیا تھا کہ انہوں نے جو اس وقت جمہوریت 88 میں آئی تھی اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، چاہے وہ IGI کا قیام آتا ہے یا اور بے شمار چیزیں سامنے آتی ہیں جس میں ایجنسیوں کا استعمال کیا گیا۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کو بالکل ایک نتھار کا وقت ہے، نتھارنا پڑے گا کہ اگر وہ قوتیں جو پاکستان کو ایک یہ وسیع مفاد کے نام پہ پاکستان کو ایکسپلائٹ کرتی رہی ہیں، ان قوتوں کو اب سامنے آنا ہوگا، ان کے خلاف کارروائی ہونی ہوگی۔ میں بالکل ابھی جو کیسر امام صاحب بات کر رہے تھے 100% ایگری کرتی ہوں کہ کوئی بھی وہ اگر کوئی پنڈورا باکس میں ایسے نام آتے کیوں ان کو عزت دی جاتی ہے، جنہوں نے ملک کو تباہ کیا، جنہوں نے ان طالع آزماؤں کو سپورٹ کیا، کیوں ان کی عزت کی جاتی ہے؟ عزت والا تو وہ معاشرے کے وہ لوگ ہیں جو ملک میں جمہوریت کی بات کرتے ہیں، عزت والے تو وہ ہیں جنہوں نے سٹرگل کی ہے، عزت والے وہ ہیں کہ جنہوں نے ماضی میں کوڑے کھائے ہیں اور جنہوں نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی ہیں۔ لیکن عزت ہم ان کو اگر دیتے رہیں جنہوں نے یہ تمام فیل کیا، معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا، سوسائٹی کو تباہ کر کے رکھ دیا، ایک پہلے جہاد کے نام پہ ایک وسیع پیمانے پہ ملک میں بالکل تباہی مچا دی۔ اس وقت پاکستان میں اگر یہ کلاشن کوف کلچر کی بات کریں، اسلحے کی بات کریں تو ابتدا تو ہمیں 1979 میں دکھائی دیتی ہے، اس کے بعد سے اس میں اضافہ ہوتا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم ہیروئن کی بات کرتے ہیں جو معاشرے کی بالکل تباہی کا باعث بن رہی ہے، نشے کی بات جو اس میں آ رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جنہوں نے پوری کی پوری قوم کو تباہ کر دیا، لاکھوں کروڑوں عوام کو جو ہے ایک ایسی صورتحال سے دوچار کر دیا، ان کو کس لیے پردہ نشینوں کو اور باعزت کردار دیا جائے؟ میں کسی ایسے شخص کو باعزت یا با کردار نہیں کہہ سکتی کہ جو آئین کا حلیہ بگاڑتا ہے، جو آئین کو تباہ کرتا ہے۔ آئین جو ہے وہ بالکل مقدس کتاب ہوتی ہے، اس کا احترام کیا جانا چاہیے۔ شکریہ، ہم آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے۔ اور اس وقت ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے ٹیلی فون لائن کے ذریعے بیلجیم میں مقیم پاکستان کے سینئر سیاستداں اور تجزیہ نگار محمد فیصل خان صاحب سے۔ خان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، پرویز مشرف صاحب پر مقدمہ غداری کے کیس میں مقدمہ چلانے کی تیاری کی جا رہی ہے، اس سلسلے میں کچھ خدشات اور تحفظات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے اور بعض لوگ پنڈورا باکس کھل جانے کی دھمکی بھی دے رہے ہیں، آپ کی رائے کیا ہے اس سلسلے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، میں دیکھتا رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں کہ پرویز مشرف صاحب کے خلاف کارروائی کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ انہوں نے آئین کو توڑا، اور دیکھیں پنڈورا باکس تو خیر بعد میں کھلے گا، میں قطعی طور پر اس سے متفق نہیں ہوں کہ پرویز مشرف کے اوپر آئین توڑنے کے حوالے سے کوئی مقدمہ چلایا جائے۔ یہ ٹوٹل مکمل طور پر ایک باعث کارروائی ہوگی، اور دیکھیں اگر آپ نے کارروائی کرنی ہی ہے تو آپ پھر 1999 سے شروع کریں، آپ 2007 سے کیوں جاتے ہیں؟ 1999 کی کارروائی کے بعد آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت کی پارلیمنٹ نے اور ایون موجودہ جو اس وقت ججز ہیں اور جو عدلیہ کے بہت سارے سینئر ارکان ہیں، انہوں نے پرویز مشرف کے اس عمل کو تصدیق کیا تھا اور اسے جائز قرار دیا تھا۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ عموماً میں سنتا رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر نظریہ ضرورت۔ دیکھیے مسئلہ سارا یہ ہے کہ آئین جہاں تک ہے، آئین اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آئین جو ہے کسی بھی ریاست کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے،
جمہوریت انتہائی اہم ہوتی ہے، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جس ملک میں ہم جمہوریت کی بات کر رہے ہیں وہاں پر آپ لٹریسی ریٹ دیکھیں کل 6 اور 7% ہے. جس ڈیموکریسی کی آپ وہاں بات کرتے ہیں نافذ کرنے کی، وہاں پر تقریباً 60% زیادہ جاگیردار ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جس ملک میں آپ ڈیموکریسی نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں وہاں پہ غیر ملکی طاقتوں کا عمل دخل کتنا ہے. آئین اگر ایماندار اور منصف لوگوں کے ہاتھ میں ہو تو وہ پھر دستور جو ہے ریاست کی فلاح کا باعث ہوتا ہے. لیکن اگر مثال کے طور پر مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص خواہ صدر مملکت ہو یا وزیر اعظم ہو، اگر وہ یہ طے کر رہے کہ میں نے اس ملک کو کسی غیر ملک کے آگے گروی رکھ دینا ہے یا توڑ دینا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فوج بیٹھی خاموش دیکھتا رہے؟ کیا آپ نے ایسٹ پاکستان کے اندر نہیں دیکھا؟ کیا ایسٹ پاکستان بنانے کے اندر بھٹو صاحب کی اور مجیب صاحب کی لڑائی نہیں تھی؟ کیا وہ فوجی جرنیل تھے؟ میمو اسکینڈل کے اندر فوجی جرنیل تھے. میں فوجیوں کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن یہ بدقسمتی ہے مغرب کی طرف سے پاکستانی قوم کے اندر یہ بات ٹھوسی گئی ہے کہ تم نے فوج کے خلاف ایک پروپیگنڈا کرنا ہے. پورے میڈیا کے اندر سارے لوگ فوج کو ڈکٹیٹر بھائی ڈکٹیٹر ٹھیک ہے، ڈکٹیٹر ہوگا، لیکن سوال یہ پیدا ہے کہ اگر ملک اور قوم کے کسی بھی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی قدم اٹھایا جائے تو آپ اس کو سیاسی اجتہاد بھی تو کہہ سکتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مطلب اگر ریاست آپ کی ٹوٹ رہی ہو. اور پھر دیکھیے مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت مشرف صاحب کو لایا گیا ہے. میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ جس وقت مشرف صاحب آ رہے تھے ان کے آنے سے 15 دن پہلے میری بات ہوئی تھی. اب میں آپ کو کھول کے بتا رہا ہوں کہ عمران فاروق کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی. عمران فاروق صاحب نے کہا تھا مشرف صاحب کو 2009 کے آخر کی بات ہے کہ آپ سیاسی جماعت بنائیں اور وہ متحدہ سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں ٹائم فریمنگ کے میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ الطاف حسین صاحب انوالو تھے یا نہیں تھے، لیکن یہ بات طے شدہ تھی کہ الطاف حسین کے فوراً منظر سے ہٹنے کے بعد پرویز مشرف صاحب کو ایم کیو ایم کی قیادت دی جائے گی. لہذا ٹائمنگ آپ دیکھیں کہ جس وقت پرویز مشرف صاحب پر مقدمہ چلایا جا رہا ہے اسی وقت جو ہے الطاف حسین کے خلاف بھی کیسز کھولے گئے ہیں اور برطانوی وزیر اعظم کا جو دورہ ہے وہ بھی اس حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. یہ بہت بڑی کانسپریسی ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان کی آرمی کے خلاف. آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک ہندوستان کے سینئر سیاستدان نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان کے دشمنوں کو سزا دینے کے لیے پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کے سیاستدانی کافی ہے. کیا لوگ بھول جاتے ہیں کہ مشرف صاحب نے کارگل کے حوالے سے جو کچھ کیا تھا پسے پردہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہندوستان کی موجودہ حکومت اور نواز شریف کے درمیان یہ باہمی مفاہمت ہو چکی ہے کہ وہ پرویز مشرف کو ایسی سزا دے کہ آئندہ کوئی بھی پاکستان کا فوجی کارگل جیسا مارکا نہ کر سکے. یہ ایک ٹوٹل کانسپریسی ہے. میں جو بات کر رہا ہوں میرے پاس کے ثبوت موجود ہے اور میں آپ کو ثبوت بھی دے سکتا ہوں. جی اچھا فیصل خان صاحب، میں دوسروں کی طرف جانے سے پہلے ایک سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا، اس کے بعد پھر میں آگے بڑھوں گا. آپ نے یہ کہا کہ یہ جو مقدمے کی کارروائی اگر شروع ہی ہونی ہے تو 2007 کے بجائے 1999 سے شروع کی جائے، تو پھر اس کو 1977-78 سے کیوں نہ شروع کیا جائے کہ جب 1973 میں آئین بنا تھا پہلی بار یہ آئین جو توڑا گیا وہ ضیاء الحق کے ذریعے توڑا گیا، وہاں کیوں نہ لے جایا جائے؟ آپ نے درست فرمایا. اگر میں یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ نے آئین توڑنے کی اگر کارروائی کرنی ہے تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ آئین توڑا کیوں. اگر توڑنے والی کی اگر نیت اگر صرف ملک بچانے کی تھی یا اگر اس کے اپنے ذاتی مفادات تھے تو اس کے اوپر ضرور اس کی تحقیق ہونی چاہیے. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر ہو تو پھر پہلے سے ہو. دیکھیے ایوب خان کے دور میں، ایوب خان کے بعد جو آئین کو منسوخ کیا گیا، اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کے دور میں آئین کو منسوخ کیا گیا، تو جتنی بار میں پارلیمنٹ آئی ہیں انہوں نے پارلیمنٹ نے اس کی توثیق کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اب فوری طور پر مشرف صاحب کو اگر ملزم قرار دے کر ان کے خلاف اقدامات کرتے ہیں تو یہ بھی ظاہر ہوگا کہ اس سے پہلے جس عمل کو پارلیمنٹوں نے سابقہ دور کے اندر جس کو تحفظ دیا ہے، آپ ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ کا استقبال بھی مجروح کر رہے ہوں. تو یہ تمام صورتحال میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ملک اور قوم کے لیے کیا چیز بہتر ہے. میں حمایت نہیں کرتا فوج، نہ میں اس بات کی حمایت کرتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں دیکھیے ملک اس وقت پاکستان ایک انتہائی اہم ایسی صورتحال سے گزر رہا ہے کہ ہم کسی بھی قسم کے پنڈورا باکس کھل جانے. پنڈورا باکس میں کیا ہے؟ پنڈورا باکس میں یہی ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو موجودہ حکومت میں موجود ہیں اور جنہوں نے پرویز مشرف صاحب کی حمایت کی تھی. پنڈورا باکس کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس سب چیزوں سے جو عالمی قوتیں جو چیز چاہتی ہیں کہ پاکستان کی فوج بدنام ہو، پاکستان کی فوج کے بہت سارے معاملات سامنے آئے، ہم چاہتے ہیں وہ سب چیزیں سامنے نہیں آنی چاہیے. بس یہ اصل ہمارا مقصد ہے. جی بہت بہت شکریہ جناب، لائن پہ موجود رہیے گا. قیصر امام صاحب، جناب کیا کہیں گے آپ؟ فیصل خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک بین الاقوامی سازش کے تحت ہے، حتیٰ اس میں بھارت بھی شریک ہے اور یہ سازش پاکستان کی فوج کے خلاف ہے.
دیکھیں، میں ان کی رائے کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ انسان کی نیت دیکھنی چاہیے، تو کیا یہ پہلے سے طے ہوتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے جب اس نے آئین کو توڑا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اگر کسی نے حلف اٹھایا ہے کہ میں آئین کی پاسداری کروں گا اور اس کے بعد وہ اس کی پاسداری کرنے کی بجائے اس کی بے حرمتی کرتا ہے تو اس نے جرم کیا ہے۔ نیت اس کی کیا ہے یہ تو آنے والے کئی سالوں کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کی نیت اچھی تھی یا بری تھی، اس کے اعمال صحیح تھے یا غلط تھے، اس نے جو کچھ ملک کے لیے کیا وہ اچھا تھا یا برا تھا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جو کچھ خان صاحب فرما رہے ہیں اس کے متحد تو ہونا یہ چاہیے کہ آئین کے اندر یہ لکھ دیا جائے کہ جو بھی شخص آئین توڑے اس کی نیت نیک ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں یہ باتیں جو ہیں یہ بعض لوگوں کو بچانے کے لیے کی جاتی ہیں، اور یہ باتیں جب کی جاتی ہیں کہ جی سازش ہوئی ہے، فوج کے خلاف ہوئی ہے، پاکستان کے خلاف ہوئی ہے، پاکستانی قوم کے خلاف ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ میں اس بات کا واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ فوزیہ صاحبہ نے جس طرح سے یہ بات کہی تھی کہ اگر آئین کے مطابق عمل کیا جاتا ہے، اگر قانون کی پاسداری کی جاتی ہے، اس کے مطابق مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے تو اس سے جمہوریت مضبوط ہوگی۔ یہی جمہوریت کے رنگ ہیں، اسی کے تحت جمہوریتیں دنیا کی قائم ہیں۔ آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں جہاں واقعی جمہوریتیں قائم ہیں وہاں مجرموں کو کٹہرے میں لایا جاتا ہے، یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ غیر ملکی سازش ہے۔ کس ملک کی؟ اگر خان صاحب کے پاس یہ خیال، ان کا یہ خیال ہے کہ کوئی غیر ملکی سازش ہو رہی ہے تو اس کا ثبوت وہ عدالت میں لے کے آ جائیں، بڑی اچھی بات ہوگی۔ لیکن میرے خیال میں یہ باتیں جو ہیں یہ محض کہنے کے لیے ہیں، بعض لوگوں کو بچانے کے لیے کہی جاتی ہیں، ان کا تعلق جو ہے نہ آئین سے ہے، نہ قانون سے ہے، نہ جمہوریت سے ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ جی فوزیہ شاہی صاحب، آپ کیا کہیں گے خان صاحب کی بات کے سلسلے میں؟ اور ایک بات اور کہ خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ اس میں کارگل کا بدلہ بھارت لینا چاہتا ہے، تو نواز شریف صاحب نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ کارگل واقعے کی بھی تحقیقات کی جائیں گی۔ دیکھیے میں ظاہر ہے کہ ان کی رائے ہے، میں ان کا حق ہے وہ بالکل جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں مکمل طور پہ اختلاف کرتی ہوں۔ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فوج کو بدنام کرنے کی جب بات ہوتی ہے تو جب فوج اپنا کردار کرتی چلی جاتی ہے تو وہ بدنام نہیں ہوتی، جب وہ سیاست میں آتی ہے تو بدنام ہوتی ہے، وہ خود موقع یہ فراہم کرتی ہے، کوئی اس کو بدنام نہیں کر سکتا۔ ایک تو بالکل اس کو واضح رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ دیکھیے کہ پاکستان ہی کی فوج جو ہے جب دنیا میں پیس کیپنگ کے لیے جاتی ہے تو بہترین فوج قرار دی جاتی ہے، کوئی بدنامی نہیں ہوتی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ پروفیشنل ڈیوٹیز جب کر رہی ہوتی ہیں تو وہ ان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی خود سے بدنام ہو رہا ہو تو میرا خیال ہے کہ کسی کو الزام نہیں دیا جا سکتا، اور اگر انہی خدشات پہ، انہی خوف پہ آپ اپنے معاشرے کو، اپنے مجرموں کو صاف نہیں کر سکتے تو کسی طرح آپ سوسائٹی کو باعزت نہیں بنا سکیں گے۔ ہمیں اپنی سوسائٹی کو، اپنے ملک کو عوامی اور باعزت بنانا ہے، اور وہ اسی صورت میں ہوگی کہ عوامی خواہشات کے مطابق سوسائٹی کو ایک آگے لے کے جائیں۔ میاں نواز شریف جو اس وقت ایک بڑی اکثریت کے ساتھ پارلیمنٹ میں آئے ہیں، اور ایک اگر یہ کہا جائے کہ 99 کے بعد ایک ایسی پوزیشن بنی ہے کہ وہ اکیلے جو ہے اپنی حکومت کو انجوائے کر سکتے ہیں، تو ان کو جو مینڈیٹ ہے انہوں نے مینڈیٹ تقریباً اسی حوالے سے لیا ہے، عوام سے لیا ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ انہوں نے کوئی فوج سے مینڈیٹ لیا یا کسی سے لیا ہے، تو عوام کی خواہشات، عوام کی توقعات پہ پورا اترنا ان کی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ اپنی یہ ذمہ داری آگے کرتے ہیں تو یہ ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ جب عوام کسی بھی معاملے میں ساتھ ہوتی ہے تو کوئی سازش جو ہے وہ کام میں نہیں آ سکتی۔ جہاں تک کارگل کا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ کارگل کے حوالے سے بالکل تحقیقات ہونی چاہیے۔ میں تو پاکستان کے ہر فیل کے حوالے سے 1965 کی جو جنگ تھی اس کے حوالے سے تحقیقات کی بھی قائل ہوں۔ جب ہم بنگلہ دیش میں ہم نے بنا دیا
اس کی بھی تحقیقات اگر حمود الرحمان کمیشن کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے، ہمیں اس کو بھی جائزہ ہمیں لینا چاہیے۔ جب تک ہم اپنی ماضی کی تمام چیزوں کو ہم مد نظر نہیں رکھیں گے، میں نہیں سمجھتی کہ ہم مضبوط پاکستان کی طرف بڑھ سکیں گے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر جنرل مشرف نے جو اقدام کیا، میں ذاتی طور پہ بھی یہ سمجھتی ہوں کہ جو تمام 77 کے جو مارشل لا ہے اس کو بھی آنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ جب 58 کے مارشل ہے اس کا بھی جائزہ لیا جانا چاہیے۔ میں اس چیز کو بالکل اس چیز کی قائل ہوں کہ جب تک آپ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ کنویں میں سے آپ کتا نکال رہے ہیں، کنواں صاف نہیں ہوگا۔ ہمیں مکمل طور پہ کنواں صاف کرنا ہے، اور وہ صاف اسی طرح ہوگا کہ ہمیں اکراس دا بورڈ جو ہے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اگر اس میں کوئی صحافی ذمہ دار ہیں، اس میں کوئی سول سوسائٹی کے لوگ ذمہ دار ہیں، فوج کے لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، جو بھی ذمہ دار ہے، میرا خیال ہے کہ ہمیں خود احتسابی کی طرف بھی جانا ہوگا اور یہ تمام ذمہ داریاں قبول کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا۔ اور یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اگر وہ میرا بھائی ہے، میرا بیٹا ہے، میرا کوئی رشتہ دار ہے تو اس کو بچ جانا چاہیے۔ جس نے بھی اس ملک کی تباہی میں کوئی بھی کردار ادا کیا ہے، جس نے بھی ایک مقدس دستاویز ہوتی ہے آئین، اس کی پامالی کی ہے، اس کو بالکل سزا ملنی چاہیے، چاہے وہ عدلیہ میں بیٹھا ہے، چاہے کسی بھی جگہ بیٹھا ہے۔ ہم کیوں اس چیز کی جانب نہیں آتے؟ اگر عدلیہ کی جانب سے جس طرح بھی بات کی جا رہی ہے، جنرل مشرف کے اس فعل کو ظاہر ہے کہ انڈورس کیا گیا، یہاں تک یہ ہوا تھا کہ اس کو ایک ترمیم کا حق بھی دے دیا کانسٹیٹیوشنل، تو وہ بھی ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ میں ذاتی طور پہ تھوڑا سا اس میں ہمیشہ سے میری یہی بات رہی ہے کہ مجرم کسی بھی طرح کا ہوتا ہے، چاہے وہ اگر سرخ لائٹ کراس کرتا ہے تو مجرم اگر ہے تو اس کا کسی طرح بھی جرمانہ سزا ہونی چاہیے۔ اب یہ باتیں جو ہے کہ خوف کی وجہ سے آپ چھوڑ دیں کہ وہ اگر تو یہ پھر نہ معاشرہ بن سکے گا اور نہ ہی ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ خان صاحب آپ لائن پر ہیں جناب؟ جی جی جناب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مشرف کا ٹرائل فوج کا ٹرائل ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر فوج کی جانب سے کسی غیر متوقع اقدام کا کتنا امکان ہے؟ دیکھیے جی، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فوج غیر متوقع اقدام اٹھائے گی، لیکن یہ تو بات طے شدہ ہے کہ حکومت نے یہ طے کیا ہے کہ وہ پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلائے گی۔ یہ بات تو طے شدہ ہے، اور جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ اس پہ دباؤ بھی ہے، امریکہ کا بھی ہے۔ دیکھیے اب تو باتیں جو ہے نا اگر من شمس ہو چکی ہیں، اخبارات میں آ چکی ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے اندر جو ہے امریکن وزیر خارجہ کا اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے کہ مشرف نے امریکہ کے ساتھ دوہرا اور منافقانہ رویہ رکھا ہے، ان کی سزا ملنی چاہیے۔ تو جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے، میں نہیں سمجھتا کہ فوج کوئی بڑا اقدام اٹھائے، لیکن ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ فوج کے تحفظات ہیں ضرور، کیونکہ جو کچھ بھی میں نے آپ سے کہا ہے کہ جو کچھ بھی کیا گیا ہے، جو اقدام پرویز مشرف صاحب کی طرف سے اٹھایا گیا ہے، وہ صرف پرویز مشرف کی طرف سے نہیں تھا بلکہ پورے لوگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ کافی لوگ تھے جن کی تعداد کم از کم سینکڑوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ اور آئین کا جو آرٹیکل ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اگر کسی مجرم کو اگر آپ نے سزا دینی ہے تو اس کے ساتھ اس جرم کی اعانت کرنے والوں کو بھی آپ نے سزا دینا ہے۔ وہ جو پنڈورا باکس کھولنے کی بات کی جا رہی ہے وہ یہی کی جا رہی ہے کہ آپ ایک کے ساتھ کئی لوگ شامل ہوں گے، اور بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو ابھی موجودہ حکومت میں بھی بیٹھے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا، لیکن فوج کوئی بڑا اقدام تو نہیں اٹھائے گی، لیکن فوج اس پہ مزاحمت کر سکتی ہے، لیکن فوج اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ کوئی بہت بڑا کوئی ایسا اقدام اٹھائے کہ حکومت کو یا برخاست کر دیا جائے یا جمہوری تختہ الٹ دیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی صورتحال ابھی نہیں ہے، نہ یہ فوج کرے گی، کیونکہ فوج جانتی بھی ہے کہ پاکستان اس قسم کے کسی بھی اقدام کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بہت بہت شکریہ جناب، بہت بہت شکریہ۔ قیصر امام صاحب، وقت ہمارے پاس کم رہ گیا ہے، صرف 2 منٹ کا وقت ہے۔ کیا پاکستانی فوج اپنے سابق سربراہ کے خلاف اس حد تک جانے کی اجازت دے گی کہ اس پر مقدمہ چلا کے سزائے موت یا عمر قید کی سزا سنائی جائے؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آخرکار سے اس قسم کے خدشات کا کیوں تقاضا کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ طریقہ کار جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر فوج جو ہے اس نے فوج کے طور پر کچھ کیا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر مشرف نے مشرف کے طور پر کچھ کیا ہے تو وہ ایک دوسری بات ہے۔ اگر مشرف نے یہ کام کیا ہے، اس کے خلاف اگر مقدمہ چلایا جاتا ہے تو کیا اس سے فوج کا معاملہ آ جائے گا یا مشرف کا معاملہ ہوگا؟ میرے خیال میں یہ باتیں جو ہیں یہ فروئی ہیں کہ اگر کوئی شخص فوجی ہے
اور اس نے جرم کیا ہے تو کیا وہ اتنا مقدس ہے کہ اس پر مقدمہ نہیں چلانا چاہیے؟ کیا وہ اس معاشرے کا فوج اس معاشرے کا حصہ نہیں ہے؟ فوج بھی معاشرے کا ایک حصہ ہے. اگر فوج میں بھی کوئی شخص غلط ہے، اگر کوئی غلط کارروائی کرتا ہے، جرم کرتا ہے، اس پر بھی مقدمہ چلانا چاہیے. فوجی بھی اتنا ہی قابل عزت ہے جتنا کوئی دوسرا شخص، جتنے عام دوسرے پاکستانی قابل عزت ہیں. لیکن اگر کوئی مجرم ہے تو خواہ وہ فوج میں ہو، خواہ عدلیہ میں ہو، صحافت میں ہو، سیاست میں ہو، پارلیمنٹ میں بیٹھا ہو، کوئی کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، مجرم مجرم ہے. اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ وہ فوج میں ہے. فوج اس کے متعلق اور کچھ نہیں کرے گی اور نہ ہی اس کو کرنا چاہیے. یہ اس کا کام نہیں ہے. فوج کا کام جو ہے وہ ہے جو صرف فوج کے فرائض ہیں. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قیصر امام صاحب. اسی کے ساتھ فوزیہ شاہد صاحبہ اور محمد فیصل خان صاحب کے بھی ہم شکر گزار ہیں. ناظرین، تینوں حضرات کے خیالات آپ نے ملاحظہ فرمائے. بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف غداری کیس کے سلسلے میں حکومت کی طرف سے درخواست دائر کر دی گئی ہے، اور چونکہ یہ درخواست خود سپریم کورٹ کے کہنے پر دائر کی گئی ہے تو امکان اس بات کا ہے کہ سپریم کورٹ اس کیس کو آگے بڑھانے کی اجازت دے گی. اور اس سلسلے میں جہاں تک اس کا سوال ہے کہ کوئی سابق آرمی چیف، تو قیصر امام صاحب کی بات صحیح نظر آتی ہے کہ اگر کسی نے بھی جرم کیا ہے تو وہ کوئی بھی ہو، اس پر مقدمہ بھی چلنا چاہیے، اس کو سزا بھی ملنی چاہیے. اور پاکستان کے سپریم کورٹ نے تو یہ ثابت بھی کیا ہے کہ اگر اس ملک کا سربراہ وزیر اعظم بھی اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو بھی سزا دی جا سکتی ہے. پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@srtv.ir. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. اور انہیں بیک وقت کئی عدالتی الجھنوں کا سامنا ہے. اپنے دور میں انتہائی طاقتور سمجھے جانے والے جنرل مشرف کو اسی جج کے سامنے ملزم کی حیثیت سے کھڑا ہونا پڑا جسے انہوں نے برخاست کر دیا تھا. عدالت میں اپنی پہلی پیشی کے بعد جنرل مشرف کا تاثر تھا کہ انہیں بڑی توہین کا احساس ہوا. اس کے علاوہ ایک اور پیشی کے دوران جج کا فیصلہ صادر ہو جانے کے بعد گرفتاری کے ڈر سے جنرل مشرف کو عدالت سے فرار بھی ہونا پڑا. مشرف کو سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے قتل کے مقدمے میں بھی اہم ملزم قرار دیا گیا ہے. مشرف کے خلاف جو عدالتی کارروائی ہو رہی ہے اسے عام کارروائی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اس سلسلے میں بڑی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں اور کچھ حلقے پاکستان میں سول اور فوجی قیادتوں کے مابین تصادم کے اندیشے بھی ظاہر کر رہے ہیں. برطانیہ سے شائع ہونے والے جریدے اکانومسٹ نے دعویٰ کیا کہ پرویز مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے خطرہ لے کر آیا ہے. اخبار کا کہنا ہے کہ نواز شریف فوج کے ساتھ معاہدے کے تحت سزا یافتہ جنرل کو خلیج فارس کے کسی ملک میں فرار کی اجازت دے سکتے ہیں. اخبار کے مطابق مقدمے سے خدشہ ہے کہ نواز شریف اس راستے سے ہٹ جائیں جس کے لیے عوام نے انہیں منتخب کیا ہے، یعنی توانائی کے بحران کا خاتمہ، ناکام معیشت کو درست کرنا اور دہشت گردانہ حملوں سے تباہ ملک میں امن بحال کرنا. نواز شریف کی جانب سے مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلائے جانے کے اعلان کے بعد مختلف اداروں میں تشویش پیدا ہوئی ہے. انتخابات میں نواز شریف کی کامیابی کے بعد کراچی اسٹاک ایکسچینج میں جو اچھال آیا تھا وہ نواز شریف کے نئے اعلان سے متاثر ہوا ہے اور اسٹاک مارکیٹ میں گراوٹ درج کی گئی ہے. ایسی اطلاعات ہیں کہ پاکستان کی موجودہ فوجی قیادت نے جنرل مشرف کو پہلے بھی یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ وطن واپس آنے کا خطرہ مول نہ لیں، کیونکہ اس سے صرف جنرل مشرف نہیں بلکہ فوج کے ساتھ بھی متاثر ہو سکتی ہے، کیونکہ عدالتی کارروائی شروع ہو جانے کی صورت میں جنرل مشرف کے ساتھ دوسرے کچھ جنرلوں کی گردن بھی پھنسنے کا امکان ہے. پاکستان کے باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ مشرف نے اس وقت بھی فوج کی بات نہیں سنی تھی اور اب بھی وہ فوجی قیادت کا مشورہ تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہیں. چند ہفتے قبل جنرل مشرف کے چند سابق ساتھیوں نے ان سے ملاقات کی اور نئی حکومت کے برادری میں کتنا اتفاق رائے پایا جاتا ہے. اسی کے ساتھ اس سلسلے میں بعض حلقوں کی جانب سے ظاہر کیے جانے والے تحفظات و خدشات کا بھی آج کے پروگرام میں جائزہ لیا جائے گا. اس پروگرام پر گفتگو کے لیے اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے اسلام آباد اسٹوڈیو میں آنے کی دعوت دی ہے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار فوزیہ شاہد کو.
ہمارے لندن اسٹوڈیو سے آج کے پروگرام میں حصہ لیں گے بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر قیصر امام، اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے آج کے اس مباحثے میں شامل کیا جائے گا بیلجیم میں مقیم پاکستان کے سیاستداں اور سینئر تجزیہ نگار محمد فیصل خان کو۔ لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔ پاکستان میں ان دنوں سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ دائر کرنے کے سلسلے میں گرما گرم بحثیں جاری ہیں۔ مقدمے کی سنوائی چل رہی ہے۔ جنرل مشرف پر دوسرے بھی متعدد الزامات لگے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir، ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir، اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے پاکستان میں سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، پاکستان میں نئی حکومت نے توقع کے مطابق سپریم کورٹ میں سابق صدر جنرل پرویز مشرف پر آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت ملک سے غداری کا مقدمہ چلانے کی درخواست دائر کر دی ہے۔ سپریم کورٹ کی ایک بینچ اس درخواست پر سماعت کر رہا ہے اور اکثر تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ فیصلہ مقدمہ چلانے کے حق میں آئے گا۔ پاکستان کی تقریباً سبھی سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں نے حکومت کے اس اقدام کی حمایت کی ہے اور صحافتی حلقوں کی اکثریت بھی چاہتی ہے کہ آئین توڑنے کے جرم پر مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ چلایا جائے۔ دوسری جانب جنرل مشرف کے وکیل بیرسٹر احمد رضا قصوری نے خبردار کیا ہے کہ اگر مشرف پر غداری کیس چلایا گیا تو پنڈورا باکس کھل جائے گا اور بقول ان کے کئی پردہ نشینوں کے نام بھی سامنے آ جائیں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم پہلے اس کیس کے سلسلے میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیں گے، اس کے بعد اس بات کا جائزہ لیں گے کہ پرویز مشرف پر غداری کیس چلائے جانے کے تعلق سے پاکستان کی سیاسی دنیا، سول سوسائٹی، عوامی حلقوں اور صحافتی